अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स। अभी तक हमने बात कर ली है लेसन प्लानिंग के ऊपर। लास्ट लेसन के अंदर हमने उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके क्या क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर हमने बात की थी। एक स्टेप आगे चलते हैं इस लेसन के अंदर और देखते हैं कि प्लानिंग को किस किस लेवल के ऊपर किया जाना चाहिए या प्लानिंग किस किस लेवल के ऊपर होती है। एक नज़र डालते हैं आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। So by the end of the lecture, you will have identified levels of planning, reflected upon the scope of yearly unit and lesson planning, and you will have determined link between different levels of planning. आपके ख्याल में प्लानिंग क्या है? आपने कोई भी काम करना हो तो आप कुछ प्लान बनाते हैं। आपने किसी शादी पर जाना है, एक प्लान होता है कि हम उस जगह के ऊपर जाएंगे, ये कुछ रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, ये कुछ हमने करना है। इसी तरीके से अगर आपने किसी ट्रिप पर जाना है, अगेन यू प्लान। एजुकेशन की जब बात आती है तो इसकी प्लानिंग डिफरेंट लेवल के ऊपर होती है। आपने शायद के एजुकेशनल प्लानिंग के मुतालिक सुना हो कि एजुकेशनल प्लानिंग की वजह से किसी एक मुल्क के अंदर कुछ बजट मुख्तस किया जाता है, कुछ पॉलिसीज बनती हैं। तो ये सब का सब कुछ एजुकेशनल प्लानिंग का हिस्सा है। आपके जहन में हो सकता है कि ये बात आ रही हो कि एक उस्ताद का एजुकेशनल प्लानिंग के साथ क्या ताल्लुक है। बेशक डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक ज़रूर है। इस कोर्स के अंदर हम डेफिनेटली एजुकेशनल प्लानिंग को तो टच नहीं कर रहे, लेकिन हम उस ताल्लुक को ज़रूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो कि टीचर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि टीचर की जो प्लानिंग होती है, जो लेसन प्लानिंग होती है या यूनिट प्लानिंग होती है या ईयरली वो जो प्लान कर रहा होता है, उसका आपस में क्या ताल्लुक है। प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग इज एसेंशियली अ नेस्टेड प्रोसेस विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस। नेस्टेड प्रोसेस, नेस्टेड प्रोसेस से आपके जहन में क्या आ रहा होगा? नेस्ट की तरह। नेस्ट क्या है? तिनका तिनका करके वो पूरा नेस्ट बना हुआ होता है। नेस्ट की ऊपर की तरफ भी डायमेंशन होती है और उसकी हॉरिजॉन्टल भी होती है, कि तिनका तिनका आपस में इस तरह से भी जुड़े हुए होते हैं और ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो अगर कोई एक उस्ताद क्लास के अंदर पढ़ाने जा रहा है और उसने लेसन को प्लान नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पा रहा। रिजल्ट ये है कि वो क्लास के अंदर अप्रोप्रिएटली नहीं पढ़ा रहा होगा। अब देखते हैं कि इसकी जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है, इसकी वर्टिकल डायमेंशन क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। जब मैंने एक क्लास के अंदर जाकर पढ़ाना है तो मैं उसको देखूंगी कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस के ऊपर मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मैंने क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज यूज करनी है। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मैंने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हैं, मैं ये देखूंगी कि रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, उन एक्टिविटीज को करवाने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। फिर मैं उन रिसोर्सेज का भी इंतखाब करूंगी। फिर मैं ये देखूंगी कि मैंने बच्चों को असेस कैसे करना है। अगर मैंने उनको कोई ऐसा काम दिया है जो कि उनकी कॉग्निशन से मुतल्लिक है, तो मे बी मैं कोई टेस्ट लूँ। अगर कोई मैंने उनको काम ऐसा दिया है जहाँ पे मुझे उनकी स्किल को असेस करना है, तो मे बी कि मैं उनसे कोई चीज़ परफॉर्म करवाऊँ। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे तय करना है कि मैंने उनको असेस किस चीज़ पर करना है और कैसे करना है। तो ये सब का सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है जब मैं एक प्लानिंग कर रही होंगी। तो अगर हम बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की प्लानिंग की, तो वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके साथ जो अगला तिनका होगा वो एक्टिविटीज का है, उससे अगला तिनका रिसोर्सेज का है, उससे अगला तिनका असेसमेंट का है, उससे अगला तिनका होमवर्क का है। तो ये पूरा का पूरा जो है मेरे पास प्लानिंग का एक जो सामने मुझे नजर आ जाएगी चीज कि ये कुछ मैंने करना है। अब नजर डालते हैं कि इसकी वर्टिकल डायमेंशन क्या है। ग्रेड लेवल 1 के अंदर अगर हम बच्चों को मैथ करवा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो मैथ्स का कोर्स हम ग्रेड लेवल 1 में क्यों पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली 10 साल के बाद हमारे जहन में कोई टारगेट है कि 10 साल के बाद बच्चा ये कुछ करने के काबिल हो जाएगा। तो वो जो 10 साल वाला टारगेट है
اس کو ہر لیول کے اوپر ایک پلان کی شکل دی گئی ہے. اب تو منسٹری آف ایجوکیشن نے کریکولم ڈاکیومنٹس بنائے ہیں, 2006 میں بھی بنے, 2007 میں بھی بنے, اور اس کے بعد بھی ان کے اوپر کام ہوتا رہا ہے. ایک اس وقت ڈاکیومنٹ میرے پاس بھی ہے. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اٹ از نیشنل کریکولم فار انگلش لینگویج گریڈ لیول 1 ٹو گریڈ لیول 12. اسی طرح کے ڈاکیومنٹس جو ہیں باقی کے سبجیکٹس کے بھی بنائے گئے ہیں. اب جو ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی, میں بھی آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ کریکولم کا تو کورس ڈفرینٹ ہے, جو جنرل میتھڈس کا کورس ڈفرینٹ ہے, ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب کا آپس میں لنک ہے کیونکہ یہ سب کے سب بی ایڈ کے کورسز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کریکولم کی جو ٹرم ہے یہ بہت واسٹ ٹرم ہے. اس کے اندر لانگ ٹرم پلاننگ بھی آتی ہے, میڈیم ٹرم پلاننگ بھی آتی ہے, شارٹ ٹرم پلاننگ بھی آتی ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ سے مراد لیسن پلاننگ ہے. تو جو ہم لیسن پلان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بگ پکچر میں سے ہی آ رہی ہوتی ہے. بگ پکچر کے اندر ہمارے پاس کچھ سٹینڈرڈز ہیں, ان سٹینڈرڈز کے نیچے بینچ مارکس آتے ہیں, بینچ مارکس کے نیچے لرننگ آؤٹ کمز آ رہے ہوتے ہیں. ان لرننگ آؤٹ کمز کے انڈر انسٹرکشنل آبجیکٹیوز لکھے جاتے ہیں جو کہ ہمارا حصہ ہوتے ہیں لیسن پلان کا. سو پلاننگ از ڈیفینیٹلی اے نیسٹڈ پروسیس which has vertical and horizontal dimensions. ایک نظر ڈالتے ہیں پلاننگ فریم ورک کے اوپر. پلاننگ فریم ورک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سال کی پلاننگ میں, اس کے اندر لکھا ہے لانگ ٹرم پلاننگ, ایک سال کی پلاننگ کو ہم کہہ رہے. ہم 10 سال یا 12 سال کی اس وقت بات نہیں کر رہے کیونکہ دیٹ ڈائریکٹلی گوز انٹو کریکولم پلاننگ. تو ہم سال کی ہی بات کرتے ہیں, اینڈ ٹیچر از ایکچولی مور ریلیٹڈ ٹو دس کائنڈ آف پلاننگ. دیٹس وائی آئی ہیو پٹ لانگ ٹرم پلاننگ اوور ہیئر. اس میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹرم پلان. کچھ اسکولوں میں 3 ٹرمز ہوتی ہیں, کچھ اسکولز میں 2 ٹرمز ہوتی ہیں. سو آپ کے پاس ہر ٹرم کا ایک پلان بنتا ہے. ایک ٹرم کے پلان کو اگر ہم پک کر لیں تو پھر آگے جتنے ایک سبجیکٹ کے یونٹس ہوں گے اس کے اتنے پلانز بنیں گے. اگر ایک سبجیکٹ کے آپ نے 10 یونٹس کور کرنے ہیں پورے سال کے اندر تو اس کے 10 یونٹ پلان بنیں گے. اور اگر پھر اسی طریقے سے ٹرم کے اندر آ جائے گا کہ ایک ٹرم میں اگر آپ نے 4 یونٹس کور کرنے ہیں سائنس کے تو وہ 4 کے 4 یہاں پر آ جائیں گے. پھر ہر یونٹ پلان کے آگے سے میں بھی 5, 6, 7, 10, 12 لیسن پلانز بنے, کیونکہ ایک یونٹ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز بنانے پڑیں گے. تو پلاننگ جو ہے اس طریقے سے چلتی ہے. دس پلاننگ فریم ورک از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا ٹیچر ٹو انڈرسٹینڈ because teacher is directly involved in this kind of framework. Teacher is the person who is making lesson plan. Teacher is the person who is making unit plans. Teacher is the person who is making term plans. صرف لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ کریکولم سے مل جاتا ہے, باقی کا سارا کچھ ٹیچر کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیچر کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ اچھی پلاننگ کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک جو ہے دیٹ از ہولسٹک ویژن and the second one is implementation, detailed implementation. holistic vision کہاں سے آتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, کریکولم کی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, that is known as lesson planning. تو holistic vision ہمیں دیتا ہے کریکولم ڈاکیومنٹ, اور جو implementation ہے that is done at term level, that is done at لیسن پلاننگ لیول, کہ اس ہولسٹک ویژن کو آپ کیسے اچیو کرنے جا رہے ہیں تھرو یور ڈیلی لیسن پلانس. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریکولم ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر سٹینڈرڈز ہیں, اس کے اندر بینچ مارکس ہیں کہ بچے نے 12 سالوں کے بعد اس سٹینڈرڈ کے اوپر آنا ہے, 1 سال کے بعد ان بینچ مارکس کو اچیو کرنا ہے. وہ بہت آئیڈیلسٹک باتیں ہیں. جو آپ کا لیسن پلان ہوتا ہے وہ ان بینچ مارکس کو ویزیبل بنا دیتا ہے. ویزیبل سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر دیکھا تھا کہ آپ کے جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہ بتاتے ہیں کہ بچوں نے کرنا کیا ہے. 40 منٹ کی کلاس ہو گئی ہے تو اس کے بعد بچے کیا کر سکیں گے. تو جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں ایکچولی دے میک those ultimate standards visible. So اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پلاننگ کے 2 لیولز ہیں, ایک ہولسٹک ہے اور ایک امپلیمنٹیشن لیول ہے.
holistic comes from curriculum and implementation comes from lesson planning. So اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انسٹرکشنل پلاننگ اور کریکولم پلاننگ کے اندر کامنالٹیز کیا ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں ہی پلاننگز ہیں اور دونوں ہی ریلیٹڈ ہیں بچوں کی ایجوکیشن سے, سبجیکٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ان میں یقیناً اگر دونوں پلاننگ ہے تو ان کے بہت ساری چیزیں ملتی ہوں گی. انٹرسٹنگلی یہ فگر ہے, یہ بھی ہمیں یہی بتائی ہے کہ دونوں میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. اگر آپ رائٹ والے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آئیڈینٹیفائنگ سوسائٹل نیڈس, کہ جو آپ کا کریکولم پلاننگ ہے, کریکولم پلاننگ از ڈن آن دا بیسس آف نیڈس آف دا سوسائٹی. کریکولم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ 3 فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, سوشیولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں, فلسافیکل فاؤنڈیشنز ہیں اینڈ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز. تو جو آپ کے سوسائٹل نیڈس ہیں they are identified and on the basis of those needs curriculum is developed. So دوسری جانب دیکھتے ہیں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کی طرف, جہاں پہ پھر ذکر ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈس کا. یہاں پر بھی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن یہ نیڈس ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, کہ اسٹوڈنٹس کی جو نیڈس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دین a teacher plans lesson. For example, if I am a mathematics teacher and I have taught students how to draw different angles with compass, تو اب میں نے نیا جو لیسن دینا ہے ان کو ٹرائی اینگل بنانی سکھانی ہے, کہ کیسے ٹرائی اینگل بنائی جا سکتی ہے وداؤٹ یوزنگ اے پروٹیکٹر, رائٹ اینگل ٹرائنگل. لیکن اگر میرے بچوں کو, کچھ بچوں کو نہیں پتا کہ اینگلز کیسے ڈرا کرنے ہیں, تو یقیناً میں ان کو ٹرائی اینگل بنانی نہیں سکھا سکتی. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کی نیڈ کیا ہے. آپ نے کچھ اور بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, شاید کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھایا بھی ہو, کہ کئی دفعہ میں آپ کے پاس کچھ بچے ہوتے ہیں گریڈ لیول 3 میں فار ایگزامپل, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ سارے بچوں کو ملٹیپلیکیشن آتی ہوگی, اور وہاں پہ آپ ڈویژن کا کانسیپٹ لے آتے ہیں یا کمپلیکس ملٹیپلیکیشن آ جاتی ہے. بٹ دیر مائٹ بی سم چلڈرن ان یور کلاس who don't know simple multiplication even. How can you take them to advanced multiplication? آپ کو اس وقت میں کلاس کو ایک ہی طرح نہیں پڑھانا ہوگا. You need to identify pupils' needs. So if a child needs to learn about simple multiplication, then being a teacher, I need to concentrate on that. I need to differentiate my lesson in a way that I address pupils' needs. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کریکولم کو سوسائٹی کی نیڈز ایڈریس کرنی ہے. اگر سوسائٹی کی نیڈز ایڈریس نہیں کر پا رہا کریکولم, تو وہ کریکولم اچھا کریکولم نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی کی نیڈ یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے, ایون کہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے کمپیوٹر رکھ دیے ہیں, بے شک وہ سادہ جو ہے بل بنانے کے لیے ہی ہیں, but there are computers. So actually our curriculum should teach computer handling to our students. اگر یہ والی نیڈ جو ہے کریکولم کا حصہ نہیں بن رہی, تو ہم کہیں گے کہ کریکولم از ناٹ ایڈریسنگ سوسائٹل نیڈس. اس کا وہ کریکولم کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس جو وقت کی ضرورت ہے اس کو ایڈریس کر سکے. سیم از دا کیس ود لیسن پلانس. اگر لیسن پلان جو ہے وہ ٹیچر کی اپنی خواہشات کے مطابق بن رہا ہے, کہ میرا خیال ہے کہ آج میں نے اگر وربس پڑھا دی ہیں تو کل میں ایڈجیکٹیوز پڑھا دوں, پرسوں میں ناؤنز پڑھا دوں, 4-5 دنوں کے اندر پارٹس آف اسپیچ ختم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیسن جو بن رہا ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے, دیٹ از اکارڈنگ ٹو مائی ڈیزائرز ناٹ اسٹوڈنٹس نیڈس. تو وہ لیسن جو ہے وہ ایک اچھا لیسن یقیناً نہیں ہوگا. آگے دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی سملیرٹیز ہیں بٹوین کریکولم پلاننگ اینڈ انسٹرکشنل پلاننگ. کریکولم پلاننگ کے اندر اسٹینڈرڈز لکھے جاتے ہیں, بینچ مارکس لکھے جاتے ہیں ایک خاص سیکوینس کے اندر. گریڈ لیول 10 کے بینچ مارکس کچھ ہوں گے, 9 کے ہوں گے, 8 کے ہوں گے. ان کو 1 سے لے کے آنورڈ بھی لے جایا جا سکتا ہے اور ان کو پیچھے بیکورڈ ڈیزائن بھی کیا جا سکتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ ماڈلز آف کریکولم پلاننگ. لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ پلان کرتے ہو اسٹینڈرڈز اور بینچ مارکس سیکوینس کے اندر. دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشنل پلاننگ میں ہم کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. انسٹرکشنل پلاننگ کے اندر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں آبجیکٹیوز. اسٹینڈرڈز ہیں کریکولم کے اندر اور انسٹرکشن پلاننگ کے اندر آ جاتے ہیں آبجیکٹیوز. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو انسٹرکشن پلاننگ کے آبجیکٹیوز ہیں
وہ اسٹینڈرڈز اور بینچ مارک سے ہی ڈرائیو ہوئے ہونے چاہیے. دیر شوڈ بی اے لنک بٹوین اسٹینڈرڈز, بینچ مارکس اینڈ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے علاوہ ہم انسٹرکشنل پلاننگ کے اندر میتھڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم ان کا ایک سیکوینس بناتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے کریکولم پلاننگ, اس کے اندر ہم سیکوینس بنا رہے ہوتے ہیں بینچ مارکس کا. ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے جو کہ دونوں میں کامن ہے, دیٹ از اسیسمنٹ. کریکولم پلاننگ کے اندر بھی اسیسمنٹ کا سوچا جاتا ہے کہ یہ والا جو اسٹینڈرڈ ہے کیا یہ اچیو ہوا یا نہیں, بینچ مارکس جو ہیں اس لیول تک بچے آئے یا نہیں, ان کو کیسے اسیس کیا جائے گا. سملرلی کلاس کے اندر بھی ٹیچر اسیسمنٹ پروسیجرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پہلے اسیسمنٹ کرائٹیریا کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو کہ آبویسلی انگیجڈ آبجیکٹیوز ہی ہوتا ہے. دوسرا, ٹیچر یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسیسمنٹ کی کیسے جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں جگہوں کے اوپر اسیسمنٹ کے متعلق ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, دونوں لیولز کے اوپر ریسورسز کے متعلق ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. وہاں پہ کریکولم کے اندر بڑے لیول کا آپ ڈیسیژن لیتے ہو کہ 12 سال تک ایک بچے کے اوپر کتنے ریسورسز خرچ کیے جائیں گے, کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی, کون کون سے کتنے زیادہ فائنینسز چاہیے ہوں گے. جو لیسن پلاننگ آ جاتی ہے اس میں ایک لیسن کی آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس کون کون سے ریسورسز چاہیے ایک پرٹیکولر آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. تو پلاننگ جو ہے اٹ از ڈیفینیٹلی اے نیسٹڈ پروسیس. اسٹارٹنگ فرام کریکولم ٹو انسٹرکشنل پلاننگ دیر آر نمبر آف things which are interlinked, and whenever we are going to plan for a single lesson we need to look at the bigger picture. ہمیں پتہ تو ہو کہ کوئی کام ہم کروا رہے ہیں تو بگر پکچر کے اندر یہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. سو ابھی تک ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ پلاننگ کے کون کون سے لیولز ہیں اور ٹیچر جو ہے اس کا رول کہاں کہاں پر آتا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ٹیچر کا رول جو ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے ایئرلی پلاننگ کے بعد. ایئرلی پلاننگ ڈیزائن ہو کر آ گئی, ٹرم پلاننگ, یونٹ پلاننگ اور لیسن پلاننگ کے اندر ٹیچر کا رول ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کریکولم کا مین کریکولم اور جو ہمارا انسٹرکشنل پلان ہے ان کے اندر کہاں کہاں پہ لنکس موجود ہیں. ابھی جو اب ہم آگے چلیں گے تو اس کے اندر میں نے ایک ایگزامپل لی ہے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جب آپ اس ایگزامپل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اور بہت ساری ایگزامپلز آنی چاہیے. یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے. آپ جو بھی میں پریزنٹ کر رہی ہوں آپ اس کی جب پریکٹس کریں گے دین ایکچولی یو ول لرن ہاؤ ٹو لنک آبجیکٹیوز ود دا اسٹینڈرڈس. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چلتا ہے. میں نے انگریزی کی ایگزامپل لی ہے جو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا. انگلش لینگویج کا نیشنل کریکولم ہے, اسی میں سے میں نے ایک عدد کمپیٹنسی پک کی. اس کریکولم کے اندر, کریکولم ڈاکیومنٹ کے اندر کچھ کمپیٹنسیز بتائی گئی ہیں انگلش کی. کمپیٹنسی مہارتیں, اس میں ایک مہارت ہے ریڈنگ کی, ایک مہارت ہے رائٹنگ کی, ایک ہے لسننگ کی, ایک ہے اسپیکنگ کی. تو یہ جو مہارتیں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکیں تو مہارتیں تو بہت کامن ہے نا یہ والی بات. آپ دیکھ لیں کہ جی کوئی بھی بچے کو اگر ہم لینگویج پڑھا رہے ہیں, انگریزی کی پڑھا رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو جانی چاہیے. ایگریڈ کہ یہ ساری کی ساری ڈیولپ ہو جانی چاہیے, پر ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تو جو یہ ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے 12ویں جماعت تک کے سٹینڈرڈز بھی بنائے ہیں. میں ان سٹینڈرڈ میں سے صرف اور صرف ایک پک کر رہی ہوں جو کہ ہے سٹینڈرڈ ریڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز کا. جو میں نے پک کیا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اٹ ٹو ڈسکور اینڈ انڈرسٹینڈ اے ویرائٹی آف ٹیکسٹ ٹائپس through tasks which require multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment. کوشش کرتے ہیں کہ ان ورڈز کو تھوڑا مزید ایلیبوریٹ کریں, سمجھیں اس اسٹینڈرڈ کو, کیونکہ اگر بطور ٹیچر میں نے اس اسٹینڈرڈ کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ultimately my lesson plan would suffer. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ ٹیکسٹ دے دیے جائے ریڈنگ کے, تو وہ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکے, ان کو ڈسکور کر سکے, انڈرسٹینڈ کر سکے ایز ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپس.
اس کی مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، نیوز پیپر کے اندر رپورٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، خبریں ہوتی ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپ ہے. اگر آپ نے کوئی ایسے پڑھنا ہے، وہ ایسے جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپ ہوگا. آپ ایک کہانی پڑھ رہے ہیں جو کہ نریٹو ہے، وہ اگین ایک ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپ ہے. آپ رننگ کمنٹری پڑھ رہے ہیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ ٹائپ. آپ نے پڑھی ہوں گی اخباروں کے اندر بجٹ تقریریں، یا پورا کا پورا کرکٹ کا حال کہ اس وقت میں یہ ہوا. دے آر ایکچولی رننگ کمنٹریز وچ آر ٹرانسکرائبڈ. یہ ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپ ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ناولز کی، شارٹ سٹوریز کی، تو وہ نیریٹو ہے لیکن اس کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے ناول کے اندر جا کے. پھر اور ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گی ریسپیز، کوکنگ ریسپیز، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے جو کہ نیوز پیپر کی ٹیکسٹ رائٹنگ ہے. پھر ہم چلیں ایک اور دیکھ لیتے ہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے مینولز بھی دیکھے ہوں گے، کمپیوٹر ہینڈلنگ کے، کیلکولیٹر کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، موبائل فون کا استعمال کیسے کیا جائے. ان کا جو ٹیکسٹ ٹائپ ہوتی ہے دیٹ از اگین ڈفرینٹ. تو ہم جو اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں کہ 12ویں جماعت تک کا اسٹینڈرڈ بچوں کا ریڈنگ اور تھنکنگ کا کیا ہونا چاہیے، اس میں پہلی بات ہم نے یہ کی ہے جو اس ڈاکیومنٹ نے بیسیکلی کی ہے، وہ یہ کہ بچوں کو دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈسکور اینڈ انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپس. کمپیٹنسی بہت لوز ٹرم ہے کہ جی ہمیں بچوں کی ریڈنگ کی، تھنکنگ سکلز کی کمپیٹنسی کو امپروو کرنا ہے. کس حد تک امپروو کرنا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. تو یہ جو کریکولم ڈاکیومنٹ ہے، اس نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ تک ہم نے بچوں کی ریڈنگ کو امپروو کرنا ہے. دوبارہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ جو اسٹینڈرڈ تھا ریڈنگ کے حوالے سے، اس میں یہ بات تھی کہ چلڈرن شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلور اینڈ انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپس. آگے اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی ٹیکسٹ ٹائپس تھرو ٹاسک which require multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment. جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بھی ڈیولپ کی جانی چاہیے. اسٹریٹجیز ٹیچر بتاتے ہیں لیکن اسٹریٹجیز بچے خود بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر کس طرح سے سوال کرنا ہے. ملٹیپل ریڈنگ اسٹریٹجیز جو ہیں اور تھنکنگ اسٹریٹجیز، اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ اگر کوئی کمپلیکس ٹیکسٹ ہے اس کو اس نے کیسے کمپریہینڈ کرنا ہے، کس لیول تک کمپریہینڈ کرنا ہے. اور اگر کوئی سمپل ٹیکسٹ ہے تو میں بھی بچہ جسٹ اس کو ایک نظر سکین کر لے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اس ٹیکسٹ کے اندر کیا تھا. تو بچے کو نہ صرف ملٹیپل ٹیکسٹ کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کے متعلق انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، بلکہ بچے کو اپنی خود کچھ ریڈنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے، اور جو کہ وہ اسٹریٹجیز ہوں جو کہ کمپریہینشن سے ریلیٹڈ ہوں، فلوئنسی سے ریلیٹڈ ہوں. کچھ یہ بچے ہوتے ہیں دے آر ویری فلوئنٹ ریڈرز، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ اتنے اچھے ریڈرز نہیں ہوتے. تو اگر آپ کسی بچے سے سوال کریں نا کہ آپ نے فلوئنسی کیسے لے کر آئے آپ اپنی ریڈنگ کے اندر، کچھ بچے کہیں گے بار بار پڑھ کر میں نے اتنا پڑھا کہ میں بہت فلوئنٹ ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. کچھ بچے کہیں گے کہ نہیں میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں، میں بس اس کو مین چیزیں سکم کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا سکین کر لیتا ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے ایکچولی کہ باقی کے پیراگراف کے اندر ایکچولی ہے کیا. دیٹ از ناٹ ان ڈیپتھ ریڈنگ. ہم اس بچے کی فلوئنسی کو جینون فلوئنسی کے ساتھ کنفیوز نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کیسے اپنے آپ کو فلوئنٹ بناتے ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از انجوائمنٹ، کہ بچے جو ہیں وہ ریڈنگ کو، تھنکنگ کو کیسے انجوائے کریں. تو اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ریڈنگ آ جائے، پڑھنا آ جائے یا آپ تھوڑا سوچ سکو. اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس لیول تک پڑھنا آئے کہ آپ اس پہ سوال بھی کر سکو، آپ اس کو اچھے طریقے سے کمپریہینڈ بھی کر سکو، اس کو فلوئنٹلی پڑھ سکو اور اس کو تھورولی انجوائے بھی کر سکو. تو یہ ہمارا انگریزی کا اسٹینڈرڈ ہے. اسی نیشنل کریکولم کے اندر یہ جو اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے میں نے پک کیا ہے گریڈ لیول 1 اور 2 کے بینچ مارکس. انہوں نے اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ گریڈ لیولز کے لیے ڈفرینٹ بینچ مارکس رکھے ہیں.
جو گریڈ لیول 1 اور 2 کے لیے بینچ مارک ہے ریگارڈنگ ریڈنگ, it is that student recognizes words and sentences as meaningful units of expression and paragraphs as graphical units of expression. اس میں سے میں نے جو یہ والا بینچ مارک پک کیا ہے, it has been given for grade level 1 and 2. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بچے کو پیراگراف اور سینٹینس کا فرق سمجھ آ جائے, اس کو پتا ہو اگر کہ ایک بات کرنی ہے سو دیٹ ایکسپریشن گوز ان سینٹینس, اور اگر ایک سے زیادہ ہم نے باتیں کرنی ہے سو دیٹ تھنگ گوز ان اے پیراگراف. تو پیراگراف جو ہے ایکسپریشن ہے ایک سے زیادہ باتوں کا, لیکن جو ایک ہی کانٹیکسٹ میں کی گئی ہوں. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گریڈ لیول 1 اور 2 کے بچے جو ہیں وہ ان ایکسپریشنز کے اندر ڈفرینس کو جان سکیں. آگے دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں. اگین آئی ہیو ٹیکن دیز لرننگ آؤٹ کمس فرام دس ڈاکیومنٹ. تو لرننگ آؤٹ کم جو انہوں نے بتائے ہیں وہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو predict story by looking at pictures or pictures in text. Students should be able to locate specific factual information to answer in a word or two in simple sentences. Students should be able to guess what follows in the story. They should be able to follow sequence in a simple procedure. They should be able to express likes, dislikes about the story. They should be able to express understanding of story through simple role play. یہ جو 6 کے 6 میں نے لرننگ آؤٹ کمز ابھی ریڈ آؤٹ کیے ہیں یہ سب کے سب بیس کر رہے ہیں اس بینچ مارک کے اوپر جو کہ ابھی ہم نے بات کی جس کے اوپر. سو ایک بینچ مارک کے انڈر ڈفرینٹ لرننگ آؤٹ کمز آ رہے ہیں. یہ لرننگ آؤٹ کمز ہمارے یونٹ پلان کا حصہ ہوں گے. اس کے اندر اسٹوری پریڈکشن بھی ہے. فیکچوئل انفارمیشن کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ورڈس کو بھی نکالنا ہے. اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بچے جو ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے تو اپنے سوال کا جواب ایک ورڈ میں 2 ورڈ میں یا 2 سے زیادہ ورڈز میں بھی دے سکیں. اس کے علاوہ وہ سٹوری کو پریڈکٹ بھی کر سکیں. ریممبر سٹینڈرڈ ہمارا کافی ہائی تھا, بینچ مارک تک آئے وہ سٹینڈرڈ بہت سمپل ہو گیا اور سمپل ہونے میں صرف پیراگراف کی بات آئی اور سمپل سینٹینسز کی بات آئی. لیکن بچہ جو ہے سمپل سینٹینسز کو میننگ فل ایکسپریشنز میں کیسے سمجھے گا, دیٹ از ویری چیلنجنگ. کہ اس کو اگر ہم یہ والے کام کروا رہے ہیں, مے بی آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ جب وہ سٹوری پڑھ رہا ہے, پریڈکٹ کر رہا ہے, پکچرز دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ اس بینچ مارک کا کیا تعلق ہے؟ اس کا یقیناً تعلق ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے کو سینٹینس کا اور پیراگراف کا فرق پتہ چل جائے, دیٹ از اے بگ ڈفرنس. آپ ایک 4 سال کا بچہ 5 سال کے بچے سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ سینٹینس کا ایکسپریشن میں اور پیراگراف کے ایکسپریشن میں فرق کیا ہے. یہ فرق بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں یہ سارے کے سارے لرننگ آؤٹ کمس کے سے گزرنا پڑے گا, ہمیں بچوں کو گزارنا پڑے گا انفیکٹ ان سے. آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اگر ایک سٹوری کا سیکوینس بتا سکتا ہے کہ پہلے سٹوری میں یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے کسی حد تک ایکسپریس کر سکتا ہے. اس کا ایکسپریشن ہے کہ وہ بتائے کہ سٹوری جو ہے وہ کیسے کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر آگے لائکس اینڈ ڈس لائکس اباؤٹ دا سٹوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اینالائز کر سکے کہ یہ چیز اس میں اچھی ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو لائکس اینڈ ڈس لائکس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی انالیسس کی سکلز. ریممبر ہم نے جو اسٹینڈرڈ پک کیا ہے دیٹ از ریڈنگ سکلز اینڈ تھنکنگ سکلز. تو انالیسس بچوں کو سکھانا دیٹ از اگین امپورٹنٹ کہ ریڈنگ تو ہو رہی ہے پر ریڈنگ کا مطلب میئر ریڈنگ نہ ہو. ریڈنگ کا مطلب بالکل لٹرل لیول کی کمپریہنشن نہیں ہے کہ جس میں آپ نے بچے کو بتا دیا, بچے نے پڑھ لی کتاب اور آپ نے صرف اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں مین ہیرو کیا تھا یا اس کے اندر یہ والا واقعہ کیوں ہوا. دیٹ از ناٹ انف. رادر وی نیڈ ٹو ٹیچ اسٹوڈینٹس ہاؤ ٹو اینالائز تھنگس. تو ہم جب بچے سے اس قسم کا سوال کرتے ہیں کہ واٹ آر یور لائکس اینڈ ڈس لائکس اباؤٹ اسٹوری, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اینالائز
کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس میں جو ایک اور بات کی گئی ہے وہ یہ کہ بچہ جو ہے سمپل رول پلے سے ایکسپریس کر سکے کہ اسٹوری کی اس کو کیا سمجھ آئی ہے. کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر کہا جاتا ہے بچوں کو، یہ تو رول پلے کی بات تھی نا، کچھ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اسٹوری ریڈ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ڈرائنگ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو پکچرز بنی ہوئی ہیں انہی کو ہی کاپی کرے. ایٹ ٹائمز بچوں کو ایسی کتابیں دی جاتی ہیں جن کے ساتھ پکچرز نہیں بنی ہوئی ہوتی، تو ٹیچرز بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اسٹوری پڑھیں اور اس کے بعد اسی اسٹوری کو پکچر کی فارم میں ڈرا کریں. تو بچہ جب اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے اسٹوری تو اس کی جو پکچرز بنی ہوئی ہوں گی وہ یقیناً بہت ریلیونٹ ہوں گی. اس سے پتہ چلے گا کہ بچے کو واقعتاً سمجھ آ گئی ہے. ہم بات کر رہے تھے لنکس کی. پلاننگ جب بھی ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم نے کہا کہ پلاننگ از اے نیسٹڈ پروسیس، یہاں پہ کمپیٹنسی تھی، سمپل کمپیٹنسی، ریڈنگ اینڈ تھنکنگ اسکلس. اس کے اوپر بنایا گیا اسٹینڈرڈ کہ ریڈنگ تو 5ویں جماعت جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو بھی انگریزی پڑھنی آ جائے گی، ہم بات کر رہے ہیں انگلش کی، اس کو پڑھنی آ جائے گی. اینڈ تھنکنگ اسکلس اس کو کسی حد تک سمجھ بھی ہوگی. کیا ہم اس تھنکنگ اسکل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنی کمپیٹنسی بنانا چاہ رہے ہیں بچوں کی؟ اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ تو 12ویں جماعت تک اگر بچے کو انگریزی ہم پڑھا رہے ہیں تو اسٹینڈرڈ کافی ہائی ہوگا. اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ڈفرینٹ ٹیکسٹ ٹائپس کو ایکسپلور بھی کر سکیں، ان کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے لیے کچھ اسٹریٹجیز بنائیں جس سے ان کو ٹیکسٹ کی سمجھ آئے، ٹیکسٹ کو پڑھنے میں انجوائے کرے اور بہت فلوئنٹ ریڈرز بن جائے. تو ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ وہ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے اوپر بینچ مارکس بنے ہوئے تھے جن کو ہم نے ایک نظر دیکھا کہ جو پیراگراف اور سینٹینس کے اندر فرق کر سکے. اب ہم اس کو اور نیچے لا رہے ہیں گریڈ لیول 1 کے اوپر ہی لرننگ آؤٹ کمز کی صورت میں. سو یہ کام تو منسٹری آف ایجوکیشن نے کر دیا. انہوں نے اپنا کریکولم ڈاکیومنٹ بنایا، اس کے اندر اسٹینڈرڈ بھی آ گیا، کمپیٹنسی بھی آ گئی، بینچ مارکس بھی، لرننگ آؤٹ کمز بھی. اب آپ کا رول ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو تھریڈ آ رہا ہے، اس تھریڈ کو لیسن پلاننگ کے اندر کیسے مینٹین کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. ایک میں نے سلیکٹ کیا ہے لرننگ آؤٹ کم، جو کہ یہ ہے کہ پریڈکٹ اسٹوری بائی لوکنگ ایٹ پکچر ان ٹیکسٹ. اب جو یہ والا آؤٹ کم ہے، یہ پک کر کے 40 منٹس کا لیسن جو ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا بنیں گے. سو دا آبجیکٹیوز وچ آئی ہیو ریٹن دے آر اونلی 2، کیونکہ اگر ہم 6 یا 7 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً بہت مشکل ہوگا 3-4 آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا. ریممبر ہم نے بات کی تھی اسمارٹ آبجیکٹیوز کی اپنے پچھلے لیسنز میں، کہ آپ کے آبجیکٹیوز ایسے ہوں جو کہ اسپیسیفک بھی ہیں، اٹینیبل بھی ہیں، ریئلسٹک بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں ٹائمڈ بھی ہیں. تو اچیویبل اور اٹینیبل ہونا ان کا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم نے 6-7 لکھ لیے ہیں اور 40 منٹ کے پیریڈ کے اندر وہ تو ان کو اٹین کرنا بہت مشکل ہے. جو پہلا آبجیکٹیو میں نے سلیکٹ کیا ہے، دس از that by the end of the lesson students will be able to describe first 4 pictures of Goldilocks story with almost 70% accuracy by using the picture cues. So اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو لرننگ آؤٹ کم تھا پریڈکٹ اسٹوری والا، اس کے ساتھ کیسے یہ میچ کر رہا ہے، اس کا تھریڈ ہم نے کس حد تک مینٹین کیا ہے. اس کے اندر جو لکھا ہے کہ ڈسکرائب فرسٹ 4 پکچرز آف گولڈی لاک اسٹوری. گولڈی لاک کی اسٹوری یقیناً بچے جو ہیں ایک ہی ریڈنگ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. ٹیچر بچوں کو سنائے، بچے سن لیں گے، ان کو بہت حد تک سمجھ بھی آ جائے گی. پر یہ بات ٹیچر کے سنانے کی نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کہ بچے خود سے پڑھیں. جب ہم بچوں کی بات کریں گے تو ہم ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں لے جا رہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلی 4 پکچرز ہی بچوں کو، ہر بچے کو کہے کہ پہلی 4 پکچر لیں اور ان کو ڈسکرائب کریں کہ فرسٹ پکچر کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیکنڈ پکچر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تھرڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، فورتھ کے اندر کیا ہو رہا ہے.
اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو ویسے لکھوں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی، کہ اس میں آپ کے پاس پرفارمنس بھی آئے، کہ پرفارمنس آپ بچوں سے کیا چاہ رہے ہیں، اس میں منیمم کرائٹیریا بھی آئے اور کنڈیشن بھی آئے. تو میں نے ان تینوں چیزوں کو بتایا ہے کہ پہلے پرفارمنس جو ہے دیٹ از ڈسکرائب فرسٹ 4 pictures آف گولڈی لاک اسٹوری. یہ پرفارمنس ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ود آلموسٹ 70% ایکوریسی. میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از کوائٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. مے بی کہ بچے جو ہیں وہ چاروں کی چاروں پکچرز کو 100% ایکوریٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں، پر یہ بھی چانس ہے کہ بہت سارے بچے نہ کریں. تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بچے جو ہیں کم از کم 70% تو ٹھیک بتائیں کہ ان پکچرز کے اندر کیا ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ جو اس کے اندر ہے، جو پکچر کیوز ہیں ان کو یوز کرے. آپ کے پاس جو پکچر دی ہوئی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کیوز ہوتے ہیں. وہ کیوز جو ہیں وہ جب بچے اپنے طور کے اوپر یوز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ والے ایکچوئل ورڈز ہیں جو کہ اصل سٹوری کے اندر بھی ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو لرننگ آؤٹ کم تھا ویئر اٹ واز ریٹن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو پریڈکٹ اے اسٹوری، تو یہ والا آبجیکٹیو اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ بچے پکچرز کو یوز کر کے پکچر ڈسکرپشن سیکھ سکیں اور اسٹوری کو پریڈکٹ بھی کر سکیں. دوسرے آبجیکٹیو کو پڑھتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ریڈ دا سینٹینسز الاؤڈ ود کریکٹ پروننسیشن آف دا ورڈس ود ٹیچرز اسسٹنس. اس کے اندر پھر وہی چیز مینٹین ہوئی ہے کہ اس میں منیمم کرائٹیریا بھی ہے، اس کے اندر کنڈیشن بھی ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ ٹیچر کی اسسٹنس، کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سینٹینس پڑھے گا، لیکن وہ سینٹینسز جو بھی وہ پڑھ رہا ہے وہ میں بھی کہ بالکل صحیح پروننسیشن نہ کر سکے. پہلی ہی دفعہ میں کچھ ورڈز ایسے ہوں، بیئر ہے، گولڈی لاک اٹ سیلف اس کا جو نام ہے، یا باقی کے جو ورڈز آ رہے ہیں، پوریج ہے، یہ اس کے اندر اس اسٹوری کے اندر یہ والے ورڈز ہیں. میں بھی کہ بچہ جو ہے اس کو ایگزیکٹ ان کی پروننسیشن نہیں آ رہی، تو ٹیچر جو ہے وہ ان کو اسسٹ کرے گا. لیکن ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیچر کی اسسٹنس کے ساتھ کریکٹ پروننسیشن کر لیں گے، اور اس طریقے سے they would be able to read sentences aloud. میں بھی کہ ٹیچر ان سے پہلے 4 پیجز ہی پڑھائے، وہی والے پیجز جن کی پکچر ڈسکرپشن ٹیچر نے کروائی ہے. تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کے تھرو بچے جو ہیں وہ پریڈکٹ کر پا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کی فیملیئرٹی بھی ہو رہی ہے ٹیکسٹ کے ساتھ، نریٹو ٹیکسٹ کے ساتھ. یہ ہمارا لیسن جو تھا اس کے آبجیکٹیوز یہ تھے. اب اس کی کنٹینیویشن کے اندر اگلا لیسن بھی ہوگا. اب نیکسٹ ڈے جب ٹیچر جاتا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے آبجیکٹیوز یہ ہو سکتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن چلڈرن ول بی ایبل ٹو آنسر سمپل کوشچنز. وہ سمپل کوشچنز کیا ہیں گولڈی لاک کی اسٹوری سے متعلق، وہ اس کو لکھنے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو آنسر سمپل کوشچنز لائک was Goldilocks a good girl, or whatever she did, was that a good thing. کچھ اس طرح کے آسان سے سوال. اب جب یہ والے سوال استاد بچوں سے کرے گا تو یقیناً ان کی بچوں کی انالیسس کی سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اگر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ گولڈی لاک ڈیڈ دا رائٹ تھنگ، دین دیٹ پرسن ہیز ٹو ڈیفینڈ ہر اور ہز آنسر. تو بچہ جب وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے تو بلکہ انالیسس کے علاوہ اس کی ایویلویشن کی سکلز بھی بہتر ہو رہی ہیں. دوسرا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، گولڈی لاک ڈیڈنٹ ڈو دا رائٹ تھنگ. اب وہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اگین اس کی بھی تھنکنگ سکلز امپروو ہو رہی ہیں. تو ہمارا جو الٹیمیٹ ہے کہ جس میں تھنکنگ سکلز امپروو کرنے کی بات ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد FA/FSC کے اندر تھنکنگ سکلز ہم بچوں کو سکھائیں گے. تھنکنگ سکلز اگر آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے تو وہ جب بچہ پہلے جماعت کے اندر آیا اس کے لیول کی تھنکنگ سکلز ہم ان کو سکھانی شروع کر دیتے ہیں. تو پلاننگ از ڈیفینیٹلی اے نیسٹڈ پروسیس. میں بار بار کر رہی ہوں اس کے اوپر بات، اس کی ریزن یہ ہے کہ نیسٹڈ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کا تنکا ایک دوسرے کے اوپر بھی ہے. تو اگر ہم گریڈ لیول 1 سے لے کے 12 تک کی بات کریں تو یہ 12 سٹیئرز ہیں. یہ
12 straws ہیں جو اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے درمیان میں ایک لنک مینٹین رہنا چاہیے. ادروائز اگر ہم یہ والا لنک جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پا رہے تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ اس کا الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ ٹیچر وڈ بی کنفیوزڈ, اسٹوڈنٹس وڈ بی کنفیوزڈ, اینڈ آفٹر ڈوئنگ گریجویشن ایون our children will not be able to read, think, اور جو بھی باقی کی کمپیٹنسیز ہیں, رائٹنگ کی, لسننگ کی, اسپیکنگ کی, ان کے اندر وہ والی بھی نہیں ڈیولپ ہو پائیں گی. سو ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ ان ڈفرینٹ لیولس کے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ کس طریقے سے یہ آپس میں لنکڈ ہیں. دوبارہ نظر ڈالتے ہیں اپنے اس پلاننگ فریم ورک کے اوپر, جس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹیچر کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے بینچ مارک سے آگے. سو اف یو آر اے میتھس ٹیچر یو نیڈ ٹو ہیو دس کریکولم بک ود یو, جو کہ یہ تو انگریزی کا ڈاکیومنٹ ہے لیکن اسی طرح کا آپ کے پاس میتھس کا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. بینچ مارکس کے آگے آپ کے پاس یونٹ پلانس کے لیے لرننگ آؤٹ کمز بھی دیے گئے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ کے جتنے لیسن پلانز بنیں گے ان کے لیے آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کریں. ونس آبجیکٹیوز آر آئیڈینٹیفائڈ دین یو اسٹارٹ ہاریزونٹل پلاننگ. ہاریزونٹل پلاننگ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز یوز کرنی ہے, کون سے میتھڈز یوز کرنے ہیں اور کون سے ریسورسز یوز کرنے ہیں. ویل گو بیک ٹو دس سلائیڈ جس کے اوپر ہم نے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کے اوپر بات کی تھی. اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو یہ 2 چیزیں کروانی ہیں, ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کون سی پلان کی جائیں گی. آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ اگر یہ ریڈنگ کے آبجیکٹیوز ہیں تو ریڈنگ کی ایکٹیویٹی ہی پلان کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے کہ ریڈنگ کی ہی ایکٹیویٹی پلان ہوگی, پر وہ بھی کیسے؟ آپ بچوں کی اٹینشن کیسے لیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی فوکسنگ ایونٹ کی اپنے ایک لیسن کے اندر کہ آپ بچوں کی اٹینشن کو کیسے لیں گے. تو مے بی کہ آپ بچوں کی اٹینشن اس پرٹیکولر آبجیکٹیو کے حوالے سے یہ ہو کہ آپ بچوں سے جا کے سمپل سوال جواب کریں, کس کس نے گولڈی لاک والی سٹوری پڑھی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بھی نہ پڑھی ہو. آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ نے کبھی ماما بیئر, پاپا بیئر, بیبی بیئر کی سٹوری پڑھی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو کچھ یاد آ جائے کہ اس نے پڑھی ہے. میں بھی اس سے ملتی جلتی کچھ اردو میں سٹوری پڑھی ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس تو ہے وہ کتاب, آپ کہیں چلو ٹھیک ہے آج ہم یہ والی سٹوری پڑھیں گے. تو آپ نے جب آپ لیسن پلان کر رہے ہوں گے تو آپ جب ایکٹیویٹی لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ سارے آپشنز موجود ہونے چاہیے کہ ہو سکتا ہے بچوں کا رسپانس یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو. اگر یہ رسپانس ہوگا تو میں نے آگے بچوں کو لے کر کیسے چلنا ہے. اگر بچوں کا رسپانس تھوڑا فرق ہے تو میں نے آگے کیسے لے کر چلنا ہے. تو جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ورٹیکل پلاننگ کی اپنی اہمیت ہے, لیکن لیسن پلاننگ کے اندر تو ہم ہاریزونٹل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آبجیکٹیوز بنائے, ان کو اچیو کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوں گی. فوکسنگ ایونٹ کے بعد آپ پروسیجرز لکھیں گے کہ آپ نے ایگزیکٹ 1 2 3 4 5 کیسے کیسے لے کر چلنا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل بتاتی ہوں پروسیجر کے حوالے سے. مے بی کہ آپ کیا خیال ہو کہ یہ اتنی ریلیونٹ ایگزامپل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پروسیجر کے ورڈ کی اچھی سمجھ آ جائے گی. آپ کبھی کوئی چیز لیں, آپ نے ایون کہ آپ نے کوئی بنانا ہے, آپ نے بلینڈر لیا ہے, ملک شیک بنانا ہے, تو جو بلینڈر ہے اس کے اوپر ایک ایک چیز لکھی ہوگی. یہ بھی لکھا ہوگا انسرٹ دا سوئچ آن دا بٹن, ایڈ کریں, اس کے اوپر کور کریں اور اس کے بعد اس کو 1 منٹ کے لیے اس کو شیک کریں اور پھر اس کو کسی گلاس میں ڈال دیں. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے. جب آپ لیسن پلان کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ والا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر لکھنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو آپ کا جو لیسن پلان ہے وہ افیکٹو لیسن پلان نہیں ہوگا. اس پلان کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بہت ڈیٹیلڈ پلان ہے تو وہ یقیناً نہیں ہوگا. سو ہاریزونٹل پلاننگ کے اندر جو اگلی چیز امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بچوں کو آپ اسیس کیسے کریں گے, کہ واقعی میں اگر ہمارا یہ والا تھا آئیڈیا کہ ڈسکرائب فرسٹ 4 پکچرز آف گولڈی لاک اسٹوری, تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں بچوں نے یہ کر لیا ہے.
So I need to listen to all the students, یا ایٹ لیسٹ انفارملی میں کچھ بچوں کو سنوں, سو دیٹ آئی نو دیٹ مائی اسٹوڈنٹس ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ کانسیپٹ, ان کو پکچر ڈسکرپشن آ گئی ہے. سو مجھے یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر اگلی چیز ہے ریسورسز کی. سو نیچرلی ایک تو جو مجھے ریسورس چاہیے ہوگا وہ گولڈی لاک کی اسٹوری بک چاہیے ہوگی, اور مے بی اس کے لیے ریڈنگ کے حوالے سے یا لکھنے کے حوالے سے مے بی مجھے سمپل A4 شیٹس چاہیے ہوں. مے بی میں ایسی ایکٹیویٹی پلان کر رہی ہوں جہاں پہ میں بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بھی پکچر کو بتایا ہے مجھے, اس کو ڈسکرائب کیا ہے, اس کے اندر سے جو کی ورڈز ہیں جو آپ یوز کر رہے ہوں, رائٹ دیم ڈاؤن آن دا پیپر, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ان کیوز کو ٹھیک طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سو مائی پلاننگ از ایکچولی ویری انٹرلنکڈ, اسٹارٹنگ فرام آبجیکٹیوز گوئنگ ٹو ریسورسز. ہر چیز جو ہے بہت بہت انٹرلنکڈ ہے. جو آج کا ہمارا لیسن تھا اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے پلاننگ فریم ورک کو جاننے کی, اور اس کو خاص طور پہ اس حوالے سے جاننے کی کہ ٹیچر کا اس کے اندر کیا رول ہے. ٹیچر کو عام طور کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب پکڑا دی جاتی ہے, یا ٹیچر کا ایزمپشن بھی یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایک کتاب کلاس میں پڑھانی ہے پورے سال میں. وہ کیا کرتے ہیں, آدھی کتاب اگر 2 ٹرمز ہیں, آدھی کتاب فرسٹ ٹرم میں پڑھا دی, آدھی کتاب سیکنڈ ٹرم میں پڑھا دی, دیٹس اٹ. جو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں دیٹ از ویری مچ ان آئسولیشن. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی الٹیمیٹ بگ پکچر کیا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ جو پلاننگ ہے اٹ ہیز 2 ویری امپورٹنٹ ڈائمینشنز. ون از ہولسٹک ڈائمینشن, دا ادر ون از ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن. تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیچر از دا ون ہو آپریشنلائزز دا کریکولم. کریکولم ڈاکیومنٹ بنا ہوا ہے, لیکن اس کریکولم ڈاکیومنٹ کو لائف جو ہے وہ ٹیچر دیتا ہے. ٹیچر اس کو کب لائف دیتا ہے, جب وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور جا کر پلاننگ کر کے کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اس میں ٹیچر کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیچر کا رول یہ نہیں ہے کہ اس نے کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھانا ہے, بلکہ ٹیچر کا رول یہ ہے کہ اس نے جو اسٹینڈرڈ ہے, جو تھریڈ ہے کریکولم کا, اس کو مینٹین کرنا ہے. سو ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے لیکچر کے آبجیکٹیوز تھے ہم نے کس حد تک اچیو کیا. آج بہت مختصر ہمارے آبجیکٹیوز تھے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیکچر یو ول ہیو آئیڈینٹیفائڈ لیولز آف پلاننگ, reflected upon the scope of yearly unit and lesson planning, determined link between different levels of planning. میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہمارا بہت آسان لیکچر تھا, جس میں ہم نے سمپل یہ والی باتیں کی کہ ہم نے بطور ٹیچر کس طریقے سے یہ تھریڈ جو ہے پلاننگ کا اس کو مینٹین کرنا ہے. I hope that you have understood the concept of planning, and now onward you will plan things, you will plan lessons by using these curriculum documents, by using these ultimate standards. Thank you very much. اگلے لیسن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یونٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے, what are essential characteristics of unit planning. خدا حافظ.